अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो जनाब सुप्रीम कोर्ट से खबर है और काजी फायसा साहब के सेक्रेटरी ने बड़े चशमकशाफ किस्म के इंकशाफात किए हैं जस्टिस मंसूर साहब के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के हवाले से कि उन्होंने कैसी कैसी फ़ेक न्यूज़ दी हैं, ख़बरें दी हैं, उसमें बताऊंगा आपको। उसमें शायद एक ख़बर के हवाले से और एक किसी तासुर के हवाले से मेरा भी ज़िक्र है जो उनके शाइये के हवाले से थी, उनके दोहराने के हवाले से उसमें जो वजाहत दी गई थी वो भी मैं बताऊँगा, इसलिए मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। उसके अलावा जी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान थोड़ी सी सर्द मोहरी आ गई है और थोड़ी सी ताल्लुकात में टेंशन सी आई हुई है। ये क्यों हो रहा है और अली अमीन गंडापुर ने ये क्यों कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करूँगा, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आपको एक खुशखबरी देनी है और वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी चैनल को जो करना है आपको पता है और वो क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है और वीडियो जो अच्छी लगे उसको शेयर करें, सदका जारिया समझ के शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हत्तुल विसा सच बोलूँगा। अगर सच नहीं होगा तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन अगर कोई इनकन्वीनियंट है, कोई बात मैं नहीं कह सकता तो वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुंह से कहूँगा मेरी हत्तुल विसा सच ही होगा और मैं कोशिश करूँगा कि कोई फेक न्यूज़ है तो उसके हवाले से भी वजाहत हो जाए। तो सबसे पहले जी इस तरफ आते हैं कि जी केपी में जो चल रहा है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि केपी में तनाव की कैफियत है। कुछ ज़राए वहाँ से ख़बरें बता रहे हैं कि जी जो चीफ़ मिनिस्टर हाउस है वहाँ पर शुरू में तो बड़ी खुशी मनाई गई कि बुशरा बीबी आ गई हैं, वो स्ट्रेंथन हो गए हैं, मगर अब वहाँ पर उनसे जो मुलाकातें हैं उनका कंट्रोल चीफ़ मिनिस्टर के हाथ में है और वो देख रहे हैं कि वो किन किन लोगों से बुशरा बीबी मिलती हैं। उनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर भी फील करते हैं। ज़ाहिर है बॉस की बीवी बैठी हुई हैं आपके पास, यानी कि जो पार्टी के लीडर हैं उनकी अहलिया हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर भी फील होता है। तो उसी वजह से कहा जा रहा है कि जो कल उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं पूरे पाकिस्तान में अगर इमरान खान पे सख्ती और एक दफ़ा भी की गई तो मैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करूँगा और सख्त वार्निंग दे रहा हूँ, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। तो बड़ी सख्त वार्निंग भी दी है उन्होंने। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि उधर जो इक़्तिदार की जैसे होती है ग़ुलाम गर्दिशों में वो चीज़ें चपकलश शुरू हो गई है और जो इनके भाई थे फैसल अमीन पहले सारे मामलात वो कंट्रोल करते थे, चीफ़ मिनिस्टर हाउस के जो इनऑफिशियल मामलात होते हैं, अब जो है वो यूसुफ जई साहिबा हैं वो अब कंट्रोल करना शुरू हो गई हैं और वो बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से देख रही हैं मामलात को। तो वो उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस सा आ गया है। तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें लग रहा है कि अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पहले तो इजी राइट थी, जो मर्ज़ी करें वहाँ पे उनको कोई पूछने वाला नहीं था, वही चीफ़ मिनिस्टर थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि उनके ऊपर वॉच कोई कर रहा है, उनके ऊपर एक निगरानी हो रही है और अब उसमें वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। जिस तरीके से पहले कंफर्टेबल फील करते थे उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे। और उसकी क्या वजह है ये ज़ाहिर है कि अगर आपके इमरान खान साहब की अहलिया आपके पास होंगी तो कंफर्टेबल तो आप नहीं रहेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं अगली ख़बर की तरफ और जो इम्पोर्टेंट और बड़ी दिलचस्प ख़बर है और वो ख़बर क्या है जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे काजी फायज़ ईसा, उनके एक सेक्रेटरी थे प्रोफेसर मुश्ताक साहब, जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आए थे। आजकल एक और कॉलेज में कल ही उन्होंने दोबारा चार्ज संभाल लिया, हेड ऑफ़ लॉ डिपार्टमेंट, लॉ के बड़े उस्ताद थे उनको। जनाब वो काजी फायज़ साहब जब आए थे तो सेक्रेटरी लगा दिया था और जो रिटायर हुए हैं तो वो ख़त्म हुए हैं, उनकी भी पोस्ट ख़त्म होगी। उन्होंने अब फेसबुक पे अपनी पोस्टें शुरू कर दी हैं और उसमें बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के इंकशाफात का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। एक पोस्ट जो अभी उन्होंने रिपोर्टर्स के हवाले से थोड़ी देर पहले ही लगाई है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने उसमें क्या कहा है। एक तो ये बात बताऊंगा, दूसरा उसमें शायद आखिर में तज़किरा मेरा भी है, और उसके अलावा उन्होंने जस्टिस मंसूर का जो मंसूबा कल फुल कोर्ट में अप्रूव हुआ है और उसके हवाले से भी बड़ी क्रिटिकल बातें की। उसके अलावा उन्होंने ये भी बात की कि जजेस जस्टिस फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यों हुए थे। तो बड़ी दिलचस्प बातें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जजेस फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ क्यों हुए थे, उसमें उन्होंने कहानी बताई है पूरी अपनी बड़ी लंबी सी पोस्ट में। और उन्होंने कहा कि जी एक जज साहब आए थे और जजेस को जो है वो गाड़ियाँ मिलती हैं, एक पुरानी गाड़ी मिलती है और एक नई गाड़ी मिलती है जो जज नए आते हैं। तो एक कोई जज साहब जो आए थे नए, अब वो कौन है वो आप ही गैस कर लें कि वो किसी बाहर के शहर से आए थे और नए आए, तो उनके लिए अप्रूवल आया कि जी नई गाड़ी अप्रूव की जाए, तो वो अप्रूव काजी साहब ने कर दी। और जब उनको ये पता चला कि पुरानी गाड़ी जो होती है वो कितनी पुरानी होती है, तो उनको पता चला कि जी पुरानी गाड़ी जो है 2018 मॉडल की होती है, उससे नीचे की गाड़ी जजिस को अलाउड ही नहीं है, यानी दे ही नहीं सकती हुकूमत, तो उससे ऊपर की देनी होती है। तो 2018 की, फिर उनको पता चला कि वो जो 2018 मॉडल की गाड़ी है वो तो उसका माइलेज भी बहुत कम है और वो परफेक्ट कंडीशन में है। तो उन्होंने फिर जनाब वो कहा कि जी क्या ज़रूरत है उस नई गाड़ी की, जब पुरानी गाड़ी बिल्कुल वो भी नई ही है, तो उन्होंने वो गाड़ी डिसअप्रूव कर दी।
اور جب انہوں نے ڈس اپروو کی تو جس جج صاحب کے سٹاف کو پتہ چلا تو انہوں نے دوبارہ فون کر کے پوچھا سیکرٹری صاحب سے کہ کیا واقعی ایسا ہی کیا گیا، ڈس اپروو ہو گیا؟ ان کو ڈس بلیف تھا. انہوں نے کہا جی فائل کے نوٹس تو یہی کہتے ہیں. مشتاق صاحب نے ان کو بتایا. تو پھر جناب انہوں نے یہ بتایا کہ ان جج صاحب کے حوالے سے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ انہوں نے جو ان کے دوسرے شہر میں رہائش تھی، آپ اندازہ لگا لیں کس شہر میں ہو سکتی ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، کس شہر کے اور جج ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی دوسرے شہر میں جو اپنی رہائش تھی آبائی علاقے میں، وہ انہوں نے آفیشیل رہائش گاہ ڈکلیئر کر دی ہے. اس جگہ پہ جو آفیشیل رہائش گاہ ہوتی ہے اس پہ ظاہر ہے اس پہ آپ کو اپنا سارا چیزیں اپنی خود لانی پڑتی ہیں، فرنیچر وغیرہ، لیکن اس میں مینٹیننس آپ کو مل جاتی ہے. جبکہ جو اسلام آباد میں ججز کالونی میں ان کی رہائش گاہ تھی اس کو انہوں نے وہ ریسٹ ہاؤس ڈکلیئر کیا ہے، یعنی آرام گاہ ڈکلیئر کیا ہے. تو انہوں نے حساب لگایا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ رہائش گاہ اور ہے اور آرام گاہ اور ہے. اسلام آباد کی رہائش گاہ کو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا گیا اس کو، اور اس کو آرام گاہ کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ تو پتہ چلا کہ جی آرام گاہ جو ہوتی ہے اس میں فلی فرنشڈ آرام گاہ ہوتی ہے اور اس میں ٹیشو پیپرز تک اور اس کے تولیے تک جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے سے آتے ہیں. تو آرام گاہ ہوگی اسلام آباد کی جس میں کہ ہر چیز اسلام آباد سے آتی ہے. اس بات پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لے کر انہیں جج صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ حساب لگا کے بتائیں کہ جو سہولیات قانون دیتا ہے ججز صاحبان کو ان میں سے کون کون سی ہم نہیں دے رہے، اور جو قانون نہیں دیتا اور ہم دے رہے ہیں ان کا بھی مجھے حساب لگائیں. تو ظاہر ہے یہ بات تھی. اس بات پر ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنی رہائش گاہ کو آرام گاہ ڈکلیئر کروا کے سارے فائدے لیے؟ تو انہوں نے کہا جو جج دوسروں پہ اعتراض کرتے تھے وہ کیسے خود کر سکتے ہیں. ایک تو یہ انکشاف انہوں نے کیا کہ ججز کے حوالے سے جج کیوں ان کے خلاف ہوئے. دوسرا انہوں نے جناب سپریم کورٹ کے رپورٹرز کے حوالے سے بھی ذکر کیا، وہ تو میں آپ کو پوسٹ پڑھ کے سنا دوں گا. اس کے علاوہ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا جو منصوبہ تھا اس کا بھی ذکر کیا. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا جو منصوبہ ہے اس کا ذکر ہو جائے. اس کا ذکر کیا ہے، منصوبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قاضی صاحب کے خلاف کسی عدالتی بغاوت کے منصوبے کا انکشاف کر رہا ہوں تو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. میں اس منصوبے کی بات کر رہا ہوں جس کا ذکر کل فل کورٹ کے اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیہ میں کیا گیا. پچھلے سال جب قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس پہلے دن کورٹ کا اجلاس بلایا تو اس کا ایک ایجنڈا آئٹم یہی تھا جو کل والے اجلاس کا بھی تھا، یعنی کہ اسپیڈی ڈسپوزل آف کیسز، کے کیسز کو کیسے جلدی جلدی ڈسپوز آف کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایک ایجنڈا آئٹم یہ تھا جو کل والے اجلاس کا بھی تھا کہ عدالت میں سالہ سال سے ہزاروں کی تعداد میں معلق مقدمات کی تعداد کیسے کم کی جائے. اجلاس کو بتایا گیا کہ کچھ سال قبل جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیر اختر پر مبنی 2 رکنی کمیٹی کو جس مقصد کے لیے تجاویز دینے کا کام سونپا گیا، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کمیٹی نے تجاویز نہیں دی. مزید معلوم ہوا کہ رپورٹ کا ابتدائی خاکہ تیار ہو چکا ہے لیکن حتمی رپورٹ ابھی بننی ہے. بہرحال اس کمیٹی کو پھر یہی کام سونپ کر جلد پیش کرنے کے لیے کہا گیا. کچھ عرصے بعد رپورٹ آئی لیکن وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹ تھی کیونکہ جسٹس منیر اختر کا ان سے کئی امور پر اتفاق نہیں ہو سکا. تو انہوں نے اپنی جانب سے رپورٹ دے دی. جسٹس منیب کی رپورٹ میرے علم کی حد تک بعد میں بھی نہیں آئی اور شاید کل کے اجلاس میں بھی پیش نہیں گئی کیونکہ اعلامیہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں جو سیکرٹری تھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے. انہوں نے کہا بہرحال بات ہو رہی تھی کہ معلق مقدمات کا انبار ختم کرنے کے لیے جسٹس منصور کی رپورٹ کی تو رپورٹ میں شاندار ذخیرہ الفاظ استعمال کر کے بڑے بڑے اہداف مقرر کیے گئے تھے، یعنی کہ جسٹس منصور کی رپورٹ میں بڑے بڑے اہداف مقرر کیے گئے تھے اور ان تک پہنچنے کے راستے بھی بتائے گئے تھے. کل ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس میں آئی ٹی بھی ہے اور سٹینڈرڈز بھی سیٹ کرنے اس میں شامل کیے گئے تھے. اس پڑھ کر میں اش کر اٹھا تھا. اس ترکیب کو اش کرنے کا مشورہ نہ دیں، اش ہی درست ہے. اش کا ہے الف شین. اچھا، لیکن عملاً جو کچھ ہوا اس کے بعد کل کا اعلامیہ پڑھ کے میرے ذہن میں مسلسل یہی مصرعہ چل رہا ہے، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. اس بے اعتباری کی وجہ کیا ہے؟ ماضی قریب کی ایک مثال دی ہے انہوں نے. بڑی اندر کی باتیں بتا رہے ہیں بھائی، مثال دے رہے ہیں. قاضی صاحب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب صبح تقریباً 9:25 پر سپریم کورٹ پہنچتے تھے تو میں ان کے ساتھ کمرہ عدالت جاتا کہ اگر انہیں کچھ ہدایات دینی ہوں تو وہ دے دیں، یعنی مجھے کوئی ہدایت دینی ہو تو دے دیں، اگر میں نے ان کے علم میں کوئی بات لانی ہو تو وہ پیش کر دوں. عدالت کی کارروائی 9:30 پر شروع ہوتی تھی. اس دن قاضی صاحب تقریباً 9:28 پر پہنچے. تیزی سے کمرہ عدالت کی طرف جا رہے تھے اور مجھے کچھ بتا بھی رہے تھے لیکن بات تھوڑی لمبی ہو گئی تو رک کر مجھے لکھنے کے لیے کہا. میں نے وہ باتیں نوٹ کر لیں اور پھر آگے بڑھے. تقریباً 9:35 پر کمرہ عدالت کے قریب پہنچے تو اچانک ایک جھٹکا سا لگا کہ سامنے سے لاہور کے 3 جج آ رہے تھے، یعنی سپریم کورٹ کے 3 جج جن کا تعلق لاہور سے وہ آ رہے تھے. مشتاق صاحب لکھتے ہیں لاہور کے 3 جج. قاضی صاحب نے آگے بڑھ کر کہا خیریت آپ تو واپس جا رہے ہیں؟ ان کے سینئر نے کہا ہاں ہمارے کیسز ختم ہو گئے. ختم ہو گئے؟ قاضی صاحب نے حیرت سے پوچھا ابھی تو 9:35 ہوئے ہیں، 5 منٹ میں کیسے ختم ہو گئے؟ جواب ملا ہاں بس کچھ التوا کی درخواستیں تھیں نپٹا دیں. قاضی صاحب نے بے ساختہ کہا او ہاں آج تو جمعہ ہے، جمعہ کو ہمارے لاہور کے دوستوں کو زیادہ جلدی ہوتی ہے.
سامنے ایک چہرے پہ کھسیانی ہنسی نظر آئی. اب انہوں نے 3 ججز کے چہروں پہ جو تاثرات تھے وہ بتانے شروع کیے ہیں. کہتے ہیں ایک چہرے پہ جو ہے وہ جب قاضی صاحب نے کہا کہ جمعے کو تو جلدی ہوتی ہے ججوں کو کہ جو لاہور کے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں, تو ایک چہرے پہ کھسیانی ہنسی نظر آئی, دوسرے چہرے سے جھیم جانے کا تاثر آیا, اور تیسرے چہرے پہ تیوری چڑھانے کا منظر تھا. اب پتہ نہیں کس کس کے چہرے پہ کیا تاثر تھا, یہ خود ہی اندازہ لگانا پڑا. قاضی صاحب ہنستے ہوئے اپنے کمرہ عدالت کی طرف بڑھ گئے. اس کے بعد اگر خط میں یہ الزام لگایا گیا کہ قاضی صاحب کا رویہ دیگر ججوں کے ساتھ مناسب نہیں تھا تو یہ بات حیران کن ہرگز نہیں تھی. اعتبار انقلاب آسما کرنے سے قبل اگلا جمعہ کو ضرور دیکھ لیجیے گا کہ عدالت کا کام 12 بجے ختم ہوتا ہے, اس سے قبل ہی عدالت ویران ہو جاتی ہے. اگر یہ نہیں تو ہاں باقی سب کہانیاں ہیں. گویا وہ کہتے ہیں کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے جج جو ہے وہ جلدی جلدی کام نپٹا کے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو وہ پوری طرح بیٹھتے نہیں ہیں, تو کوئی منصوبوں کا کیا فائدہ. اب جناب انہوں نے کچھ سپریم کورٹ کے رپورٹرز کا ذکر کیا ہے. اب یہ جو باتیں چلتی رہتی ہیں کہ جی وہاں پہ غلط خبریں دی گئیں, یہ وہ, اس پہ کچھ شکوے کیے ہیں قاضی صاحب کے سیکٹری نے. جی قاضی صاحب کی طرف سے یہ آپ سمجھا جائے کہ اس سائڈ سے آیا ہے. قاضی صاحب سے پہلے جس زمانے میں عدالتی, انہوں نے لکھا ہے کہ جی قاضی صاحب سے پہلے جس زمانے میں عدالتی کارروائی براہ راست نشر نہیں ہوتی تھی, بالخصوص عدالتی رپورٹرز کا کام بہت عام تھا, کیونکہ عام لوگوں کو عدالتی کارروائی کے متعلق وہی بتاتے کہ اندر کیا بحث چل رہی ہے, کیا سوالات ہوئے, کیا جوابات ملے, کس نوعیت کے ریمارکس پاس کیے جا رہے ہیں, کون سا جج کس طرف جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے سے ان میں سے بعض رپورٹروں کو یقیناً مسائل کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا سب کو براہ راست نظر آ رہا تھا, تو ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے بعض رپورٹروں کی تلملاہٹ قابل فہم تھی, لیکن کئی رپورٹر ایسے بھی تھے جنہوں نے خود کو نئی صورتحال کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا اور انہوں نے کچھ نیا کر کے دکھانے کی کوشش کی. اس میں کچھ نیا کر کے دکھانے کی کوشش میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اپنے ناظرین کو اندر کی خبر دینے کے دعوے کریں. حقیقت یہ ہے کہ بعض رپورٹروں کو اس میں کامیابی ملی. بعض اوقات کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہوتی تھی, لیکن کچھ رپورٹر اس کو خبر سے پہلے ہمیں دے دیتے تھے. بعض اوقات کوئی رپورٹر مجھ سے خبر لینے کی کوشش کرتا تو میں اس کو کہتا کہ یار آپ کو کچھ معلوم ہے تو مجھے بھی بتائیں, اور کہتے ہیں یقین کریں کہ بعض اوقات واقعی ایسا ہوا کہ کوئی خبر بلکہ کوئی دستاویز جو ابھی چیف جسٹس کے آفس تک نہیں پہنچی تھی وہ میرے اس طرح کے سوال پر کسی رپورٹر نے مجھے بھیج دی. ظاہر رپورٹر کو پھر اپنے ذرائع سے ملی ہوگی کسی اور. البتہ ایسے رپورٹر نے دوسرے رپورٹروں کے لیے مشکلات پیدا کر لیں, کیونکہ اب اندر کی خبر نکالنے کی دوڑ شروع ہو گئی, اور اس دوڑ میں بارہا ایسا ہوا کہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی. یعنی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں سے جھوٹی خبریں سپریم کورٹ سے پھیلائی گئی ہیں, بلکہ پہلے خبر گھڑی گئی, پھر پھیلائی گئی, پھر کہا گیا کہ اگر جھوٹی خبر ہے تو تردید کیوں نہیں کی جاتی, پھر اگر تردید بھی ہوئی تو کہا گیا کہ یہ تردید ناقابل قبول ہے, وغیرہ وغیرہ. ایسا ہی افسوسناک واقعہ, اب وہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے بعد صورتحال بہت سنجیدہ ہو گئی اور رپورٹر اندر کی خبر کی کھوج میں لگ گئے, تو ایک رپورٹر نے خبر بریک کی کہ 5 جج چیف جسٹس کے دفتر میں پہنچ گئے اور وہ چیف جسٹس پر 100 موٹو لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. ایک رپورٹر نے تو چیف جسٹس کی اہلیہ کو بھی ججوں کی مشاورت میں شامل کر لیا. میں نے یہ خبر دیکھی تو مذکورہ رپورٹر کو میسج کیا کہ میں دفتر میں ہوں اور یہاں نہ چیف جسٹس کی اہلیہ پائی جاتی ہے اور نہ مذکورہ 5 جج موجود ہیں. اس نے کہا اچھا تو پھر ان کے ساتھ غیر رسمی مشاورت ہو رہی ہوگی. میں نے کہا ایسی غیر رسمی مشاورت کا تو پھر آپ کو ہی علم ہوگا, لیکن آپ کی ٹویٹ چیف جسٹس کے دفتر میں اس وقت جاری ملاقات کی بات بتا رہی ہے, جواب نہ دارت, یعنی پھر جواب نہیں ملا ان کو. اور ہاں ٹویٹ حذف بھی نہیں ہوئی, وہ ٹویٹ جاری رہی. ایسے ایک رپورٹر نے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن لینے کی خبر بریک کی, پھر کچھ عرصہ بعد اس پر تردید کیوں نہیں کی جاتی کا سوال اٹھا دیا, پھر آخر کہا کہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے. تب میں نے ایک دن انہیں کمرہ عدالت میں عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے کہا کہ اتنا گھما پھرا کر اس حد تک آنے کے بجائے آپ مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ میں نے بھی اور قاضی صاحب کی اہلیہ نے بھی آزادی کاؤنٹر قائم کر رکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جی جناب, میں نے اور قاضی صاحب کی بیوی نے ایک آزادی کاؤنٹر بنایا تھا کہ قاضی صاحب کب آزاد ہو رہے ہیں, یعنی ریٹائر ہو رہے ہیں, اور ہم ہر دن حساب رکھتے ہیں کہ 405 دنوں میں جو قاضی صاحب کے 405 دن تھے ان میں سے کتنے دن گزر گئے اور کتنے رہتے ہیں. اسے حیرت ہوئی تو میں نے کہا کہ اگر آپ میری تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ہی دیکھ لیتے تو اس میں بھی آپ کو نظر آتا کہ سپریم کورٹ میں میری تعیناتی 17 ستمبر 2023 سے 25 اکتوبر 2024 تک ہے, اور شاید اپنی نوعیت کا واحد نوٹیفیکیشن ہے جس میں تعیناتی کے ساتھ رخصتی کی تاریخ بھی لکھی ہے. کچھ شرمائے اور پھر کہا, یعنی وہ رپورٹر کچھ شرمائے اور کہا کہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا, یعنی اپنے بارے میں کہا کہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا, لیکن مجال ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی خبر بریک کرنے سے قبل اس کی تصدیق کی کوشش کی ہو. اس طرح کی اور بھی کئی دلچسپ اور افسوسناک کہانیاں, کچھ اچھی کہانیاں بھی موجود ہیں. اب اچھی کہانی میں انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس میں خاکسار کا ذکر ہے. ویسے مثلا ایک رپورٹر نے دوسروں کی دیکھا دیکھی ٹویٹ کی کہ قاضی فائز صاحب نے سرکاری خرچ پر عشائیہ لینے سے انکار تو کیا ہے لیکن اب زہرانہ لے رہے ہیں. اچھا وہ ٹویٹ ایک میں نے کی تھی, اور میں نے ٹویٹ یہ نہیں کی تھی وہ زہرانہ لے رہے ہیں, ایک سپریم کورٹ کے ہی رپورٹر نے ٹویٹ کی کہ زہرانہ لے رہے ہیں. تو میں نے لکھا کہ عشائیہ انہوں نے نہیں لیا تو زہرانہ کیا سستا ہوتا ہے؟ اگر زہرانہ سستا ہوتا ہے تو اسرانہ تو اس سے بھی سستا ہوگا. میں نے کمنٹ کیا تھا, لیکن ان کا پھر مجھے میسج آیا تھا مشتاق صاحب کا, اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے انہیں میسج کیا کہ بھائی زہرانہ جسٹس آفریدی اور دیگر جج اپنی جیب سے دے رہے ہیں. انہوں نے فوراً معذرت کی
اور مذکورہ ٹویٹ حذف کر کے نئی ٹویٹ میں تصحیح بھی کر دی۔ مجھے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انہوں نے اپنے جیب سے زہرانہ دے رہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ نہیں دے رہے، میں نے تو کہا کہ زہرانہ لے کیوں رہے ہیں، میں نے صرف یہ سوال اٹھایا، اور اس وقت تک یہ بات سامنے نہیں آئی تھی۔ پہلی دفعہ انہوں نے مجھے کہا، اور میں نے ٹویٹ کی، وہ ٹویٹ بڑی ری ٹویٹ بھی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں میری ٹائم لائن پہ، میں نے ٹویٹ کی تھی کہ زہرانہ جو ہے جسٹس افریدی اور کچھ جج ان کو دے رہے ہیں، وہ اپنی جیب سے زہرانہ دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فنڈ سے، اور وہاں سے نہیں دے رہے۔ یہ مشتاق صاحب نے لکھا ہے اور کہا ہے سچ پوچھیں تو مجھے ان بیچارے رپورٹروں پر ترس بھی آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے فوراً معذرت کی اور مذکورہ ٹویٹ حذف کر کے نئی ٹویٹ میں تصحیح بھی کر دی، یہ انہوں نے مینشن کیا ہے۔ تو سچ پوچھیں تو مجھے ان بیچارے رپورٹروں پر ترس بھی آتا ہے، کیونکہ جب ان کی اخبار کی ملکیت تبدیل ہو جائے، مثلا ملک ریاض خرید لے، تو ظاہر ہے اسی اخبار میں نوکری برقرار رکھنے کے لیے قبلہ تبدیل کرنا تو بنتا ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے آج یہ بھی انہوں نے لکھا، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ جی یہ مشتاق صاحب کے انکشافات آپ ضرور سنیں، کیونکہ وہ قاضی فائز صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں۔ اچھا جی، چلتے چلتے آپ کو یہ خبر دوں کہ جو ہم بتا رہے تھے فخر زمان کے حوالے سے، ان کی خبر یہ ہے کہ فخر زمان جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا سوشل میڈیا کا بندہ فارغ کر دیا، کیونکہ ان کو ٹویٹ کی وجہ سے سینٹرل کنٹریکٹ نہیں مل رہا تھا، اور ان کو وہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا بھی نہیں لے کے جا رہی تھی، تو انہوں نے جناب وہ بندہ فارغ کر دیا۔ کیا اب ان کو کرکٹ بورڈ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، یہ جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کا پسند آئے گا آج کا ویلاگ، مجھے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔